व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें, अपडेट्स लेकर, तज्जिया लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और आज सबसे पहले बात होगी इमरान खान साहब के उस आर्टिकल की जो उन्होंने बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ के लिए लिखा है। और इकोनॉमिस्ट की भरपूर पजीराई के बाद उनकी एक और फखरिया पेशकश है जिसमें उन्होंने हद कर दी है। जो भी आप कह लें, कलम तोड़ दिया है या बात ही ख़त्म कर दी है, जो भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर लें। इमरान खान साहब ने एक भरपूर किस्म का आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में उन्होंने कोई लिहाज नहीं रखा है। ना इस आर्टिकल में उन्होंने कोई इफ़ एंड बट रखा है और ना इस आर्टिकल में उन्होंने किसी किस्म का कोई पर्दा रखा है, ना कोई शुगर कोट करने की बात की है, ना किसी को बचने बचाने का मौका दिया है। जिसको कहते हैं ना कि सीधी बात, वो उन्होंने की है। और ये आर्टिकल उस दिन आया है कि जिस दिन आज़ादी इजहार राय के दिन के तौर पर हम मना रहे हैं। अब यानी जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो बाकायदा ये दिन शुरू हो जाएगा जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के लिए मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो आज इमरान खान साहब ने सही तौर पर, जिसको कहता ना कि अपनी एक्सप्रेशन और स्पीच की जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करके ये आर्टिकल लिखा है, तो गलत ना होगा। इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा क्या लिखा है मैं आपके सामने रख दूंगी, इसका तज्जिया भी करेंगे और मौजूदा हालात से इसको जोड़ेंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ एक बात करेंगे जी, आज इमरान खान साहब की पार्टी भी थोड़ी जागी है और इनकी तरफ से भी भरपूर अटैक हुए हैं। आज पीटीआई की तरफ से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वाइट पेपर जारी किया गया है। वैसे तो ये वाइट पेपर आम इंतखाबात में धांधली के ऊपर था, लेकिन इसमें उन्होंने क्या क्या कुछ शामिल कर दिया आपके सामने रखूंगी। इसके साथ साथ जनाब आज एक अहम कामयाबी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जो 3 हल्के इस्लामाबाद के हैं उन्हें खोलते हुए बाकायदा ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि NA 46, 47 और 48 तीनों हल्कों में फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए हैं। फॉर्म 45 और 46 मंगवा लिए हैं, उनसे तलब कर लिया है कि 20 तारीख को आपने ये फॉर्म्स के साथ हाजिर होना है। तो अगर इन फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला होता है तो फिर तो ये 3 सीटें वापस पीटीआई को मिलने जा रही हैं, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। अगर इसमें कोई हेरा फेरी की जाती है तो फिर कोई अलग सूरत हाल होगी, लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड है उसको देखते हुए मुझे ये एंटिसिपेट करना मुश्किल नहीं है कि ये फैसला इंशाल्लाह आइन और कानून के मुताबिक होगा। अब इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं और साइफर केस में क्या हुआ है। तो ये सब वो खबरें हैं जो आपके साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे प्राइम खबर वही है कि जो इमरान खान साहब का आर्टिकल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। खान साहब ने इस आर्टिकल में जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, वो वाली सूरत हाल है। पता लग रहा है कि एक बेखौफ और निडर शख्स ने ये आर्टिकल लिखा है। और अगर आप इस आर्टिकल की गुफ्तगू, इसकी लैंग्वेज, इसका रब्त और इसकी जो पूरी बुन्नत है वो देखें तो उससे आप हैरान हो जाते हैं कि आप ये यकीन नहीं कर पाते कि ये किसी ऐसे शख्स ने लिखा है कि जो जेल में बंद है और जिसको अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी बेखौफी से ताकतवरों को ललकार रहा है। तो ये इस आर्टिकल का कमाल है। आज आर्मी चीफ साहब ने बात की थी आज़ादी इजहार राय की, तो उसका ये एक भरपूर जवाब नज़र आ रहा है। वैसे तो ज़ाहिर है ये आर्टिकल इमरान खान साहब ने शायद चंद दिन पहले ही लिखा हो, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा लग रहा है कि जैसे बातों का जवाब दिया है। बहरहाल दो बदू मामला लग रहा है जनाब। आर्मी चीफ साहब को भी उन्होंने इसमें नाम लेकर शामिल किया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी जिक्र किया है। इमरान खान साहब ने ये जो आर्टिकल लिखा है इसमें उन्होंने तरीके अदम एतमाद से बात शुरू की है और सारा जो अब तक का 2 साल का मंजरनामा है उसको उन्होंने इसमें तहरीर कर दिया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएगी और फिर उसके बाद बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई में मुलव्विस रही है। उन्होंने उसमें सारा जिक्र किया है कि किस तरह से उनके लीडर्स के ऊपर, उनके वर्कर्स के ऊपर मुकदमात ढेरों कायम किए गए, खुद उनके ऊपर कायम किए गए, किस तरह से उनकी पार्टी को क्रश किया गया, गिरफ्तारियां, मुकदमात, मारपीट, सब कुछ। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने
ذکر کیا کہ کیسے آخر میں نشان تک چھین لیا گیا ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر لوگ صرف نشان دیکھ کر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر پاتے ہیں، اس پارٹی سے نشان تک چھین لیا گیا۔ اور اس کے باوجود بھی یہ سب کر لیا گیا، اس کے باوجود بھی 8 فروری کو عوام نے جو کیا وہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ عوام نے ان کے سارے پلان کو فیل کر دیا، ناکام کر دیا، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنا فیلئر تسلیم کرتے، انہوں نے جس طریقے سے پھر الیکشن کو ریگ کیا اور جس طرح سے اس کے نتائج تبدیل کر کے جو حکومت مسلط کی ہے وہ صرف ایک مذاق ہے، اور وہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈھونگ ہے اور جعلی سا ایک مینڈیٹ ہے جو ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ سب لکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک بھی ان کے پاس کوئی اگر صرف رہ گئی آپشن تو وہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف مجھے قتل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہی کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال انہیں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، اور ویسے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہ موت کو ترجیح دیں، تو اس بات کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے کہ جیل میں بھی میں ہوں اور یہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں ان کے رحم و کرم پر ہوں۔ تو ایسی کوئی خوف نے یا کسی فیلنگ نے ان کو نہیں گھیر رکھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں لکھتے ہوئے انہوں نے عدلیہ کے اوپر بھی بات کی کہ عدلیہ جو ہے وہ مسلسل کیسے دباؤ کا شکار رہی ہے۔ خان صاحب لکھتے ہیں کہ عدلیہ نے نہ صرف یہ کہ یہ سارا دباؤ برداشت بھی کیا، اس میں شامل بھی رہی، پھر اس کے بعد اب ان کی بس ہو گئی ہے، تو اب جو 6 ججز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے باقاعدہ، اور اس میں انہوں نے اوپنلی ساری جو مداخلت ہے، جو انٹرونشن ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کس طرح سے انہیں ہراس کیا گیا اور کس طریقے سے ان کے کام کو متاثر کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد خان صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو خط ہے ان کا، یہ بھی بیسکلی مایوسی اور غصے کا اظہار ہے، اور اب پاکستان کے لیے اگر آگے بڑھنے کا کوئی رستہ ہے تو صرف یہ کہ ریاست کو اس کے آئینی کردار کے مطابق بحال کیا جائے، اور یہ ملٹری ٹرائلز ختم ہو، لوگوں کو رہا کیا جائے، اور یہ ظلم و ستم اور جبر کا دور جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور صرف آئین پر چلنا ہی اس ملک کا ایک واحد بچاؤ کا راستہ ہے۔ تو خان صاحب نے سیدھی سیدھی باتیں کی ہیں۔ اب اس کے اوپر اگر میں انالیسس کروں تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو پھر وہی ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے جہاں وہ 2 سال پہلے کھڑا تھا، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے اسے مزید مضبوط ہی کیا ہے، کمزور نہیں کیا۔ یہ بات درست ہے کہ ان کے ساتھ جتنا کچھ کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا ہے، لیکن کیا اس کا مطلوبہ رزلٹ نکلا؟ وہ نہیں نکلا۔ وہ پہلے سے زیادہ مستحکم ہوئے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے، اور اب اس بات میں ان کے مخالفین بھی کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک شخص ہیں جن کا ایمان بڑا پختہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی ڈگمگائے نہیں ہیں۔ پورے حوصلے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں جیل میں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ وہ بے خوف ہیں، اور انہیں جب کوئی شخص موت کے خوف سے آزاد ہو جائے تو پھر آپ اس کو کسی طرح بھی ڈرا نہیں سکتے، کیونکہ سب سے بڑی کسی چیز کے لیے انسان اگر تگ و دو کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی کی بقا ہوتی ہے، لیکن جو شخص موت کے خوف سے آزاد ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈرا نہیں سکتے، اس کے بعد اس کی کوئی کمزوری رہ نہیں جاتی۔ تو عمران خان صاحب بھی اب اسی لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ان کے لیے زندگی یا موت اب کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کر چکے ہیں، ان کی قوم جاگ چکی ہے اور سارا سسٹم ایکسپوز ہو چکا ہے، تو اس لیے وہ اپنا کام آلریڈی کر چکے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اگر مار بھی دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ غلامی کی زندگی سہنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مر جائے، کم از کم وہ تاریخ میں امر ہو جائے گا کہ اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ تو ایسے شخص کو آپ خوفزدہ نہیں کر سکتے، ایسے شخص کو آپ کسی ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان صاحب کے آج کے آرٹیکل کے بعد، ویسے تو پہلے بھی یہ بات بڑی واضح تھی، اور آج کے آرٹیکل کے بعد یہ بات اور واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے، ان تمام جماعتوں سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ یہ بات انہوں نے آج اپنے رہنماؤں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے کہ میں نے کیا ڈیل کرنی ہے، میں نے اپنے لیے تو کچھ مانگنا ہی نہیں ہے، نہ مجھے اس بات میں کسی سے کوئی رعایت چاہیے کہ میرے مقدمات ختم کر دو یا مجھے رہا کر دو۔ وہ تو میں عدالتوں میں میرٹ کے اوپر انشاءاللہ جیتوں گا، کیونکہ یہ بے بس اور
بالکل بے بنیاد اور بوگس قسم کے مقدمات ہیں. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے لحاظ سے مجھے کوئی رہائی کی کوئی خواہش اور جلدی نہیں ہے. البتہ انہوں نے آج اپنے رہنماؤں کو یہ بات ضرور بار بار زور دے کر کہی ہے کہ جو خواتین جیلوں میں قید ہیں ان کی رہائی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائے, اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی کمزوری دکھائی جائے. تو اس کے اوپر انہیں ضرور فکر ہے, لیکن اپنے حوالے سے وہ پہلے بھی ان کے لائرز یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میری ضمانت کب ہوگی, میں کب باہر نکلوں گا, مجھے نکالو, یا کوئی انہیں اس حوالے سے پریشانی نہیں ہے. تو یہ جو ڈیل کی جتنی بھی بازگشت تھی اس کو تو عمران خان صاحب نے کر دیا دفن, اور آج کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کوئی ڈیل وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, نہ وہ کوئی سمجھوتا کرنے کے موڈ میں ہے. اور جتنے لوگ ایک کسی بھی رہنما کی بات کو بڑھا چڑھا کر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جی سارے لیڈرز ایک جیسے ہیں اور سب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑنا چاہتے ہیں, سب جوتے پالش کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو آج اچھی طرح سے یہ فرق سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لیڈر جو جیل میں موجود ہے وہ نام لے لے کر اگر تنقید کر رہا ہے تو آپ اس سے کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ جس لیول پر وہ جا چکا ہے اس کے بعد کیا اس کو ڈیل ملے گی یا کوئی رعایت ملے گی, اور وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ دوسری طرف سے کس طرح کا جواب آیا. تو بہرحال ایک تو اس سے ڈیل کی خبروں کی بھی ٹوٹل آپ سمجھ لیں نفی ہو جاتی ہے, تاثر بھی ختم ہو جاتا ہے. تیسرا, عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ لا کر ایک دفعہ پھر سے عالمی برادری کی جو توجہ ہے وہ سمیٹ لی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس آرٹیکل کو بھی بے پناہ لوگ پڑھیں گے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پھر سے آپ کو بالکل اسی طرح نظر آئے گا جیسے کہ اکانومسٹ کا ایک امپیکٹ آپ کو نظر آیا تھا جو اس میں انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آزادی اظہار رائے کی بات ہوئی ہے, تو اس دن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ جو سارا عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہے یہ ڈسکشن میں آئے گا اور آٹومیٹکلی جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے اس کو ایک پذیرائی ملتی ہے. اس کے ساتھ ایک ہم چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے, ووٹر سپورٹر ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کی بات سن کر اور ان کے عزم کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتا ہے تو وہ بھی دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کا آرٹیکل, اور جو اب کافی حد تک صورتحال کو واضح کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو ایک بڑی پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے. آج عدلیہ کی طرف سے یہ نوٹس جاری کیے گئے ہیں NA 46, 47, 48, یہ تینوں اسلام آباد کے حلقے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کے علی بخاری, شعیب شاہین اور عامر مغل جیت چکے ہیں. اور فارم 47 کے تحت یہاں پر 2 PMLN کے اور ایک آزاد رہنما کو جتوایا گیا تھا جو بعد میں PMLN میں ہی آلموسٹ شامل ہو گئے تھے. اور یہ جو تینوں لوگ ہیں علی بخاری, شعیب شاہین, عامر مغل صاحب, یہ فارم 45 اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ اور دوسرے لوگ تھے کینڈیڈیٹ مقابلے میں وہ بھی ان کی جیت کی گواہیاں دے چکے ہیں, جیسے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں یا TLP کے یا جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, تو وہ بھی بتا چکے ہیں کہ اسلام آباد, اور خود صحافی بھی, آزاد صحافی بھی یہ تصدیق کر چکے ہیں کہ اسلام آباد کے یہ تینوں حلقے یہی تینوں حضرات جیت چکے ہیں جن کو زبردستی یہاں سے ہروایا گیا. اور سب سے جو آج کی بات خاص ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو سب سے اسٹرانگ اگر کوئی چیز ہے تو وہ فارم 45 ہے. لیکن ابھی تک بھی یہ نوبت نہیں آ رہی کہ فارم 45 کے تحت جو ہے حلقوں کو کھولا جائے. اگر یہاں پر یہ مثال ایک سیٹ کی جاتی ہے اور اسی کے تحت پھر آگے الیکشن میں مختلف حلقوں کو کھولا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت روشن امکانات ہیں کہ انہیں اپنی بہت ساری سیٹیں واپس مل سکتی ہیں, کیونکہ فارم 45 وہ پروف ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت ہاتھ میں کہ اگر یہ یعنی عدالتوں کی طرف سے ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کو جھٹلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بتا چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف PMLN کے یہاں سے فارم 47 کے تحت جیتے ہوئے امیدوار ہیں ان کے پاس اوریجنل فارم 45 اس طرح سے موجود ہی نہیں ہے, اور اگر ہیں بھی تو ان فارم 45 کے مطابق وہ ہارے ہوئے ہیں. اور اگر اب چونکہ دن بہت دیے ہیں عدالت نے, 20 تاریخ میں ابھی بہت دن باقی ہیں, تو اگر اس دوران اگر کوئی جعلی قسم کے فارم 45 تیار بھی کیے جاتے ہیں تو وہ ایک تو جعل سازی پکڑی بھی جا سکتی ہے, دوسرا جو اور کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ اگر میچ کر کے دیکھیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس سارے اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں یہ ثابت کرنا کہ فارم 45 پی ٹی آئی والوں کے غلط ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کافی پی ٹی آئی کے لیے خوش آئند بات ہے. اور فیصل چودھری صاحب جو میرے ساتھ GNN پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور وہ علی بخاری صاحب کے وکیل بھی ہیں اس کیس میں,
ان سے بھی جب میری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بڑا کلیئر کٹ بتایا تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے، اگر فارم 45 کے تحت بات کھل جاتی ہے تو پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں ان کو ہرایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہی ہے کہ عدالتیں اس معاملے کے اوپر کتنا اسپائن دکھاتی ہیں اور کتنی جلدی یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اگر ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج دھاندلی پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے صرف یہی نہیں کہ مختلف حلقوں کی تفصیلات شیئر کی ہیں، فارم 45 شیئر کی ہیں، بلکہ انہوں نے اس میں جو پورا ابھی تک کا پلان تھا جس کو لندن پلان کے نام سے پی ٹی آئی کہتی ہے وہ بھی شامل کیا ہے، اور اس پلان میں انہوں نے سارا بتایا ہے کہ یہ جو کاغذات نامزدگی چھیننا یا الیکشن میں بلے کا نشان چھیننا، مخصوص نشستیں چھیننا، فارم 47 کے مطابق فیصلے دینا، اور یہ ساری جو چیزیں انہوں نے اس میں یہ شامل کی ہیں کہ یہ سب بھی الیکشن ریگنگ کا ہی حصہ ہے۔ 300 صفحات پر مشتمل یہ ساری وائٹ پیپر کی رپورٹ ہے جو جاری کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے اس کو پوری طرح آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو آج اس موقع پہ بھی کافی تگڑی پریس کانفرنس بھی اور اس میں اپنا موقف بھی بیان کیا، تو پی ٹی آئی بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ فرنٹ فٹ پر کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب آج ایک اہم جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ آج عمران خان صاحب کی رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوئی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اس میں بھی انہوں نے 2-3 جو ہدایات دی ہیں اس پہ جو ہے ایک تو یہ پہلی ہدایت انہوں نے دی ہے کہ جو خواتین کا معاملہ ہے اس کو اٹھایا جائے، اور دوسرا جو آپس کی لڑائیاں یہ وہ اس کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے سمجھایا ہے اور سرزنش بھی کی ہے کہ بھائی یہ آپ لوگ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بند کریں اور فوکس اپنا کریں، کیونکہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی آج خوب گرجے برسے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی جو باتیں ان کو ہلکا نہ لیا جائے۔ تو آج ہر طرف سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کافی ایگریسو موڈ میں نظر آئی، اور کافی انہوں نے جس کو کہتے ہیں کریز سے باہر نکل کر چھکے لگائے ہیں۔ آخر میں جی آپ کو بتا دیں سائفر کیس جو ہے اس کو منڈے تک سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، اور آج تو جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جسٹس صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ پھر پروسیکیوٹر کو کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ 3-4 سماعتوں میں آپ بات مکمل کر لیں گے، اب کافی سماعتیں ہو گئی ہیں تو اب کیا آپ کا پلان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہیں 5 گھنٹے مزید چاہیے۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ اگلی سماعت میں لازمی اپنے دلائل مکمل کر لیں، کیونکہ اس سے زیادہ اب اس کیس کو ہم مزید اب کتنا سن سکتے ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ وقت دیا گیا آپ کو۔ تو اب یہ کیس جو ہے وہ منڈے تک چلا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی میرٹ پر چونکہ اس کا فیصلہ ہونا ہے تو یا تو اس پہ بریت ہوگی یا سزا برقرار رہے گی، کبھی امکان تو یہی ہے کہ اس میں بریت ہی ہو جائے گی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک کوئی کیس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انٹرسٹنگلی جو اس میں اعظم خان صاحب ہیں ان کی گمشدگی سے متعلق بھی معاملات کے اوپر عدالت نے رپورٹ طلب کر رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب یہ باتیں کر رہے تھے پروسیکیوٹر کہ جی عمران خان صاحب نے انٹرویو میں مانا کہ وہ گم کر دیا انہوں نے سائفر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جلسے میں کی ہوئی باتیں یا انٹرویو میں کہی ہوئی باتیں ہیں، کوئی شواہد تو نہیں ہوتے، تو آپ اس کا کس طرح سے اس کو پروف کر سکتے ہیں، ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس کہاں ہیں اس چیز کے؟ تو بہت کمزور کیس لگ رہا تھا یہ پروسیکیوٹر کے لیے، اور وہ کچھ بھی ثابت کرتے ہوئے اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کا 1-2 اسٹیٹمنٹ ہیں جس پہ مجھے بات کرنی ہے، بس چھوٹی سی۔ ایک تو جناب یہ صاحب اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کر لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ آئیں جی ہمارے ملک میں بڑے سازگار حالات ہیں اور آپ آ کے انویسٹمنٹ کریں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ وہاں جا کر پاکستان کی ایک برائی کو ایکسپلین کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون کا کوئی حال نہیں ہے، ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی سچویشن بھی خراب ہے، ہمارے ملک میں جو معیشت کے حالات ہیں وہ بھی دگرگوں ہیں، اور معیشت بھی ہمارا سارا کام ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کر کے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی آ کے یہاں پر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ تو یہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی۔ پہلے ہی ان کے اوپر کافی مذاق بھی اڑایا گیا، تنقید بھی ہوئی جب پہلے ہی وزیر اعظم بنے تھے، اور ابھی بھی ان کے معاملات میں کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ایک تقریب میں عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ تک بھی کہا کہ جی 92 کا ورلڈ کپ تو آپ نے تھوڑی جیتا تھا، وہ تو 11 لوگوں نے جیتا تھا، آپ کو تو ہم نے کھلاڑی بنایا، آپ کو ٹیم دی، اور آپ جو ہے وہ اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی فنی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ اس کا الٹا انہیں نقصان ہی ہوتا ہے بیانیے کی جنگ میں، کیونکہ
جو کسی کا کریڈٹ ہے وہ آپ اس سے لے نہیں سکتے. اور 92 کے ورلڈ کپ میں جس طرح سے ایک کمزور ٹیم کے ساتھ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ نے ورلڈ کپ جیتا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کو. بڑے بڑے لوگ ان کو کرکٹ کا گرو مانتے ہیں, اور آپ یہاں پر ان سے ان کا اگر کریڈٹ لے رہے ہیں تو آپ ان کو چھوٹا نہیں کر سکتے, لیکن اپنا چھوٹا پن ظاہر ضرور کر رہے ہیں. تو یہ ایک وہی بات ہے لوگوں کی کہ ان کے پاس چونکہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ پرائیڈ فیل کریں, تو یہ وہاں پر آ کر پھر یہی کر سکتے ہیں کہ کسی کا کوئی اگر پرائیڈ ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو اس معاملات میں میچورٹی دکھانی چاہیے, اور جس کا جو ڈیو کریڈٹ ہو اس کو ملنا چاہیے, بجائے اس کے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کے کریڈٹ جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کریں. تو بہرحال جی, شہباز شریف صاحب کی کچھ باتیں جو ہیں وہ انجوائمنٹ کے طور پر بھی دیکھ لیا کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے.